بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب پاک کی تراویح تلاوت کلام پاک سے شروع فرمائیں. جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں کتاب پر، قرآن پر اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہی ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے. حالانکہ اللہ نے طاغوت پر کفر کرنے کا حکم دیا ہے اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Item number 3, Panel of Chairmen. In pursuance of the Sub-Rule 1 of the Rule 14 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby nominate the following members in order of priority to perform a panel of chairmen for the current session. Mr. Musawwir Khan MPA, Pir Fidam Ahmad Khan MPA, Musammat Maliha Asghar Khan MPA, Mr. Mahmood Ahmad Khan MPA. Item number 4, Committee of Petitions. In pursuance of the Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby constitute a committee on petitions comprising the following members under the chairperson of Mr. Mahmood Jan, Honorable Deputy Speaker.
Mr. Fazli Hakim Khan Yusufzai MPA, Mr. Shafiullah Khan MPA, Mr. Taj Mohammad Khan MPA, Musammat Asia Asad MPA, Mr. Inayatullah Khan MPA, Mr. Jamshed Khan MPA. جناب سلطان محمد خان MPA صاحب رول 245 کے سسپینشن کے لیے موشن موو کریں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Speaker, it is requested to allow me to move for the suspension of Rule 245 read with Rule 240 to move a resolution in the House. Is it the desire of the House that the Rule 245 may be relaxed under the Rule 240 to allow the Honorable Minister to move his resolution? Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it. Mr. Sultan Muhammad Khan MPA to please move the resolution in the House. Resolution. I intend to move under Rule 240 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988, that Rule 245 of the said rules may be suspended and the Assembly chamber may be allowed to be used as a polling station for election of the President of Islamic Republic of Pakistan, scheduled for 4th September 2018. The motion before the House is that the joint resolution moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously by majority. Announcement. Members' orientation session has been arranged by the Provincial Assembly in coordination and technical support of Dubai Project EU support for the democratic institutions of Pakistan and Pakistan Institute of Parliamentary Studies on 10th to 12th September 2018 at PC Hotel, Peshawar. All the honorable members are requested to ensure their presence so that all are well aware of their rules and responsibilities. At this August House, the Assembly Secretariat will send the details of the program via official WhatsApp and email addresses provided by the Assembly. Another announcement. معزز اراکانی اسمبلی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدے کے لیے انتخاب مورخہ 4 ستمبر 2018 بروز منگل صبح 10 سے دوپہر 4 بجے تک منعقد ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد کے مطابق تمام معزز اراکین صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کے اہل ہیں. انتخاب کے دن پریزائڈنگ آفیسر اراکین اسمبلی سے ان کی شناخت کی خاطر صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری شدہ کارڈ کا مطالبہ کرے گا. لہذا جن معزز اراکین اسمبلی نے تاحال اسمبلی کارڈ نہیں بنوائے، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کریں تاکہ ان کے لیے الیکشن سے پہلے اسمبلی کارڈ بنوایا جا سکے، تاکہ ووٹ ڈالتے وقت آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. جی شکریہ اسپیکر صاحب. تھینک یو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رول 124 انڈر 24 کے تحت مجھے اجازت دے دی جائے رول اگر سسپینڈ ہو تاکہ میں قرارداد لا سکوں. Is it the desire of the House that Rule 124 may be relaxed under Rule 240 to allow the honorable minister to move their resolutions? Those who are in favor, it may say yes. Yes. Those who are against, it may say no.
شکریہ جناب اسپیکر. ایز ہیبٹ ایک متفقہ قرارداد ہے جس پہ سردار یوسف صاحب، محمد نعیم صاحب، سردار حسین بابک صاحب، عنایت اللہ خان صاحب، صاحبزادہ ثناء اللہ، سعداد خان اور شاہرام خان ترقی صاحب نے متفقہ طور پہ قرارداد لائے ہیں. تو شاہرام خان آپ پریزنٹ کریں گے. سلطان محمد خان جی ہمارے لا منسٹر صاحب نے بھی افتتاح کیا. پریزنٹ کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر. صوبے میں ناروا لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بجلی نرخوں کے اہم مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں، کیونکہ ہماری صوبے میں پانی سے سستی بجلی پیدا ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. نیز بوسیدہ ٹرانسمیشن لائن کو فوری تبدیل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. غریب عوام ٹرانسفارمر چندہ اکٹھا کر کے فیڈ کر رہے ہیں اور اکثر سیورز اور ڈرپ اسٹیشن اوور لوڈ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بجلی بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. لہذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ مرکزی حکومت سے اس عمل کی سفارش کرے کہ مرکزی حکومت صوبے کے دیرینہ مسائل کو فوری حل کرے اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. کیونکہ بیا مال لگتے ہیں میرا کیا قرارداد پاس کیا خبر کولوار تھا خبر خطا سو کیجیے جبکہ کیونکہ کل سپت استا نن نمگا فاتح سے میٹنگ لینو تاسو ریزولوشن پیش کو ہاؤس سے پیش کیجیے. قرارداد سے پاس ہو چکے 2 منٹ خبر کو اور زباد خیال کی داڑے رجا کا اہم مسئلہ قرارداد پاس کیجیے تو خبر کیجیے. قرارداد پاس. The motion before the House is that the joint resolution moved by the honorable members may be adopted. Those who are in favor, it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously by majority. Sardar Hussain Babak Sahab. شکریہ اسپیکر سے رسول ممبران شکریہ حکومت دا نو چاہوں نہیں جی تاسو رولز پتہ ہے کہ رولز مطابق ہوں تاسو کی نہیں جی اپیل کے فوٹلم کے زمان خیال لائن کہ نو اومو نہیں مہربانی ٹھیک ہے زمان خیال لگی دا جو میں نے صرف بابک جی جناب اسپیکر آنریبل ممبر نے ایک ایشو اٹھایا کہ جو ریزولوشن ہے یا ووٹنگ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. تو صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وائس کے ذریعے جو ہے یس یا نو کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ اس میں کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ یونینیمس تھا یہ ریزولوشن تو اس میں سیٹ پہ کھڑے ہونے کی اور کاؤنٹنگ کی ضرورت پھر نہیں پڑتی ہے. تو صرف اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آنریبل ممبر کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ایشو ریز کروں کیونکہ یونینیمس ہے تو اس کے لیے پھر ہاتھ کھڑے کرنے کی یا کاؤنٹنگ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تھینک یو. جی سر مہربانی جناب اسپیکر صاحب زمان خیال لگی دا نمبر راجی اور دا رسولی صوبے مسئلہ دا رسولی صوبے مسئلہ دا اور اسپیکر صاحب دا دے جاتا اہم مسئلہ پر دیا والم نے کہ زمین صوبہ دا خوش قسمتہ نے 5500 میگا واٹ بجلی کی رضا منگ دا اوبو نے پیدا کو اور زمان دا خیال نے کہ دا پتول دنیا کی دا اوبو نا ارزانا وسانا بجلی کی دا شکر الحمدللہ کی زمین صوبہ کی پیدا کی گی. اور بیا دا من تیلی تفتر ہے کہ زمین دا صوبے مصرف چرے استعمال چرے گا 1300 میگا واٹ سے اور دا دیر لیے بدقسمتی دا چرے 13 کالونا یا 50 کالو شو سے پاسا کہ پدی صوبہ کے ٹول ٹرانسمیشن لائنز کی لئے اگر ٹول زالی دی اور دا جا کہ منگ لائن لاسز خبر کو یا دو اوور لوڈنگ خبر کو دا یہ حقیقت سے
او په دې موږ پوهېږو چې دا سبجیکټ چې دا فیډرل دی اگرچې د پاکستان آئین چې دی آرټیکل 158 هغه په کلاو توګه دا خبره کوي چې دا نیچرل ریسورسز چې څه دي چې په کوم فیډریټنګ یونټ کې پیدا کېږي د هغې استعمال اختیار چې دی اول هغې فیډریټنګ یونټ ته دی او دا ډېره لویه بدقسمتي بیا په دې حواله هم دی چې دلته کانسټیټیوشنل وایلیشن کېږي آئیني وایلیشن کېږي موږ چې نیم زره میګاواټه بجلي پیدا کوو زموږ لوډ شیډنګ د چا نه پس نه دی کہ 18 گھنٹے اور 17 گھنٹے دا دلتا لوڈ شیڈنگ دے 19 گھنٹے وولٹیج زما دا خیال میں کیا دا وولٹیج کم مرحلہ دا قابل برداشت پاتے ندا دا بجلی نرخ کہ 15 روپے بانی منگ تا یونٹ ملاوی کی 15 روپے فدی خطول خلق کوئی گی کہ منگ کہ دا 3 ذرا میگاواٹ بجلی کی ایگریگیٹ دلتا بنو انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ آفیسرز ناستی په 4 روپے په 4 روپے باندې یونټ چې دی دا بجلی موږ پیدا کوو جناب سپیکر اوس په شکر الحمدلله چې د پی ټي آی زه هغه ټولو وروڼو ته مبارکباد هم ورکوم چې پرون هغوی د وزراو په حیث باندې حلف اخیستی دی او موږ په اولني اجلاس کې دا باور ورکړی دی صوبایي حکومت له چې د صوبې کمیشنر دي انشاءاللہ دا تاسو محسوس کوئ فاجع کوي دي چې موږ به کم از کم تاسو سره یو موږ به اپوزیشن چې دی دا موږ د تنقید برای تنقید دپاره نه کوو دا به تنقید برای تعمیر دپاره کوو انشاءالله او دا به تاسو ته دا را روان 15 کاله تاسو موږ ټول له خدای پاک جنور چې دا به موږ ثابتوو انشاءالله جناب سپیکر موږ دا مطالبه کوو چې دا کوم ټرانسمیشن لاینز دي چې سالانه د ایلار او د ایمندار په فن کې په اربونو روپۍ موږ ته ملاویږي هغه ریپیر زموږ نه کېږي هغه ټرانسمیشن لاینز چې تر څو پورې رینیو شوي ني د هغې مینټیننس او د هغې ریپیر شوی ني دا د بجلی چې کوم لوډ دی یا د ګرمۍ چې کوم لوډ دی هغه ټرانسمیشن لاینز زموږ هغه لوډ برداشت کولی نه شي او د ولټیج زموږ هغه نتیجه ده جناب سپیکر دلته زموږ په ټوله صوبه کې ګریډ سټیشن او فیډر دا اوورلوډ په کار دی چې نوي ګریډ سټیشن جوړ شي او نوي فیډرې جوړ شي جناب سپیکر دلته که موږ وګورو چې ټرانسفارمر دا په محلو کې او په کلو کې خلک چندې کوي او هغه ټرانسفارمر کمیږي دلته زموږ په صوبه کې چې کوم ورکشاپ دي د ګورنمنټ یا چې پرایویټ دي چې ګورنمنټ سره اګریمنټ کړی په کار دا چې دلته خو د ډویژن په سطح ورکشاپ نشته چې د ضلعو په سطح باندې هغه ورکشاپ چې دي چې هغه جوړ شي جناب سپیکر موږ په دې خبره پوهېږو چې په سیټیټ کې 39 ارب ډالر راغله 39 ارب ډالر او دا د انرجي اینډ پاور منصوبو دپاره وه د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه یو خو زموږ هغه سیټیټ چې هغه د مغرب روټ و هغه مشرق ته لاړو او د هغې سره چې کوم پیکیجز وو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده ما تېر 15 کاله کې په دې فلور باندې دا خبره کړې وه او ډېر ممبران به د هغې ګواهي چې هغه 39 ارب ډالر هغه پنجاب ته لاړو او په پنجاب کې به د هغې نه بجلي پیدا کوي د کویلې نه او هغه کویله به د بهر ملک نه راوړي او په پنجاب کې به بجلي پیدا کوي دا ډسکریمینیشن او دا دومره ظلم چې دی حقیقت هم دا چې دا زموږ صوبه برداشت کولی په دې وجه نه کي چې زموږ په دې صوبه کې دا کیلکولیټډ او سټیټسټک فګر دی چې منم په دې صوبه کې داسې مواقع شته چې د اوبو نه 35,000 میګاواټ بجلي پیدا کېدی جناب سپیکر موږ دلته ګورو چې دلته په پلانټیشن باندې په اربونو روپۍ لګي دلته زموږ اګریکلچر لینډ چې دی هغه سال پروت دی دلته که موږ وګورو چې سیلابونه راشي دومره تاوان وکړي چې دا ریزروایر جوړ شي دا واړه واړه ډیمونه جوړ شي اګریکلچر لینډ به کریټ شي ګرین بیلټ به جوړ شي انرجي اینډ پاور منصوبې چې دي هغه به جوړې شي موږ به دومره بجلي پیدا کړو دومره بجلي چې زموږ د ټول ملک استعمال چې دی هغه هم برابروي او هغه بجلي چې ده هغه به موږ بهر هم ورکولی شو جناب سپیکر زما امید دی انشاءالله چې دا قرارداد څنګه موږ راړو موږ به د دې فالو اپ کوو انشاءالله که خیري موږ عوامي نیشنل پارټۍ یوه پارلیماني او قانوني جرګه هم جوړه کړې ده دا جرګه به د دې ټولې صوبې
د مشکلاتو د مسلو ډېر مهذبه او ډېر پارلماني جمهوري وکالت به کوي انشاءالله که خیري نمایندګي به کوي انشاءالله زما سمه ده انشاءالله که خیري چې کوم نوی حکومت راغی هغه به ډېر په سنجیدګۍ سره دا که لوډ شیډنګ دي چونکې نن په لوډ شیډنګ باندې خبره ده چې دا ټول څومره ایشوز دي دوی به ډېر په سنجیدګۍ باندې انشاءالله په مرکزي حکومت سره د هغې وکالت کوي او انشاءالله زه دا باور ورکوم چې اپوزیشن به چانه بچانه د صوبې د مشکلاتو او د مسلو په حواله باندې حکومت سره ولاړي. مهرباني. آصف خان ڈیوٹی ہے تک انا خلاص لگ حکومت کو سمجھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر سردار حسین بابو صاحب. اور ہماری جوائنٹ ریزولوشن ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہم سب کو اپنے اپنے جگہ پہ ہیڈ کر رہی ہے. ہمیں بھی ہیڈ کر رہی ہے, ہمارے لوگوں کو بھی ہیڈ کر رہی ہے اور یہ پوری صوبے کا ایک برننگ ایشو ہے. میں حکومت کا پچھلی حکومت کا حصہ رہا ہوں اور ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ, اس کے واٹر اینڈ پاور کے منسٹر کے ساتھ, اور اس میں کچھ ایشوز بھی ریز ہوتے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اس وقت ایسی حکومت ہے کہ جو مرکز میں بھی اور صوبے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جو مسائل اس وقت ریز ہوتے رہے ہیں وہ اب حل ہوں گے, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ یہ نئی حکومت ہے اس لیے ہم اس وقت تنقید نہیں کریں گے, ہم انتظار کریں گے, 1-2 مہینے انتظار کریں گے, لیکن ان ایشوز کو ہم ضرور اس ایوان کے اندر اٹھائیں گے تاکہ ہماری یہ جو کولیگز ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فیڈرل لیول پہ ایشوز کو اٹھا سکیں. ہمارا ملاکن ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن جو ہے اس کے بارے میں ان میٹنگز کے اندر ہمیں کہا گیا کہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ 90% ہے اور جہاں 90% سے لے کے 100% تک ریکوری ہو وہاں زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیکن نہ ہزارہ میں میرے ہزارہ کے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہزارہ کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اور نہ ملاکن ڈویژن کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. اس وقت ملاکن ڈویژن کے اندر یعنی میرے اپنے ڈسٹرکٹ اور میرے اپنے گاؤں کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جب میں نے ان سے شیڈول چیک کیا کہ ہمارے ہاں کا کیا شیڈول ہے تو ان کی شیڈول کے اندر ہمارے ہاں 18 گھنٹے بجلی ہے اور 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن عملاً 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور 6 گھنٹے بجلی آتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں, یہ 3-4 سال پہلے ہم پوچھتے رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, آپ کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم ویک ہے, وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا. بھائی سسٹم کو کون اپ گریڈ کرے گا؟ یہ 5واں سال ہے آپ ہمیں یہی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم ویک ہے تو سسٹم کو کون اپ گریڈ کرے گا؟ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملاکن ڈویژن اور ہزارہ کا اگر سسٹم ویک ہے تو اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ اپ گریڈ کیا جائے, اس کو ٹرانسفارم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میٹنگز کے اندر یہ بات اٹھتی رہی ہے, خٹک صاحب اس وقت فیڈرل کیبنٹ کے اندر ہے, وہ کہ وہ ڈیفینس منسٹر ہے, لیکن کیبنٹ از کلیکٹیولی ریسپانسبل. مجھے امید ہے ہم ان سے یہ بات پرائیویٹلی بھی کہیں گے, ان سے ملاقاتیں کر کے بھی کہیں گے, فلور آف دا ہاؤس بھی ان کو کہنا چاہتے ہیں, تو میڈیا بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ سب کو وہ بات یاد ہے جب انہوں نے اس اسمبلی کے اندر کہا تھا, جب انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے حصے کا 400 سے لے کے 500 میگا واٹ تک بجلی چوری کر رہا ہے, وہ ہمیں نہیں دے رہا ہے. جو ہمارا پروپورشنیٹلی رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اگر وہ 400-500 میگا واٹ بجلی ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے صوبے کے اندر شارٹ فال بھی اسی کی رینج میں ہے, بلکہ اس سے کم ہے. اس لیے میں ان 2 ایشوز کو ریز کرنا چاہتا تھا کہ اگر ملاکن ڈویژن اور ہزارہ کے اندر لوگ بل دے دیتے ہیں, ریکوری 100% ہے, آپ کی پالیسی ہے کہ آپ وہاں ان کو جہاں 100% ریکوری ہو تو آپ وہاں زیرو لوڈ شیڈنگ کریں گے, تو یہ انشور کرائیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی بجلی کو چوری کر رہا ہے تو اب فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ چوری نہ کرے اور خیبر پختونخوا کو اپنا رائٹ دے. میں اس کے ساتھ چونکہ رول سسپینڈڈ ہے تو آپ کے نوٹس میں ایک ایشو اور بھی لانا چاہتا ہوں. جب چیف منسٹر صاحب کا الیکشن ہوا تو اس کے اگلے روز میں نے ہالینڈ کے اندر یہ جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ ریزولوشن ہے, اس کے بعد میں بات کریں گے. ابھی یہ بات جو ہو رہی ہے میں صرف آپ کے نوٹس میں اس ایشو کو بھی اسی سیشن کے اندر آپ ٹیک اپ کریں. وہ ریزولوشن ہے جی. تھینک یو.
عاطف صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. बहुत सीरियस मसला है और कुछ दिनों से मजीद और भी सीरियस हो गया है लोड शेडिंग का. मैं सिर्फ इस पे कुछ मेंबर्स को चीजें बताना चाहता हूं ताकि कम से कम लोगों को रियलिटी पता हो कि असल में है क्या, और उसके मुताबिक फिर उसका हल और जो भी एक पाथ आप लेते हैं, जो भी रास्ता लेते हैं चीजों को, मसलों को हल करने का. तो सबसे पहले तो मैं बाबक साहब का ऑपोजिशन में जो अभी बैठे हुए हमारे पुराने दोस्त हैं, इनायत साहब अभी भी हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे अपोजिशन में भी अगर हों तो, इनकी इस बात का कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करेंगे, जो ठीक बात होगी उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, जो गलत बात होगी उसको क्रिटिसाइज करेंगे. तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं. ऑब्वियसली मसले हैं वो हल करने हैं. जहां तक लोड शेडिंग की बात है, इसमें जो समझने की चीजें हैं वो दो हैं. एक, नंबर 1 के बिजली की प्रोडक्शन कितनी है, और फिर दूसरी के अवाम को बिजली मिलती कितनी है. तकरीबन हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 20,000 मेगावाट के करीब सीजन से फ्लक्चुएट करता है. 15-16 हजार से लेके 20,000 तक हमारी रिक्वायरमेंट होती है मेगावाट की, और प्रोडक्शन भी पहले कम थी, अभी प्रोडक्शन भी तकरीबन मोर और लेस वहां तक पहुंच गई है. लेकिन एक बिजली की प्रोडक्शन करना है, जनरेशन करना है, और दूसरा उस बिजली को आवाम तक पहुंचाना है, जिसमें आपकी पूरी जो सिस्टम है, आपका ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ग्रिड स्टेशन हैं, फीडर्स हैं, जो भी आपका रास्ते में है. जनरेशन अभी तकरीबन ज्यादा कमी नहीं है उसमें, लेकिन जैसे इनायत साहब ने कहा कि उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं या जो उसके फीडर्स हैं, उनमें बहुत अरसे से उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. एक आदमी को सिंपल अल्फाज में कहता हूं कि उसको आप खाना दे दें, खाना पड़ा हुआ है, लेकिन उसका अंदर से सिस्टम ठीक नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो अगर बिजली है भी और अगर सिस्टम उसको उठा नहीं सकता, अगर आपके ट्रांसफार्मर्स के, आपकी ट्रांसमिशन लाइन का, आपकी फीडर्स का उसमें प्रॉब्लम है, तो अगर बिजली पूरी है भी तो वहां पे बिजली मिलती नहीं है पूरी. तो एक तो ये चीज समझने वाली है कि डिफरेंस अभी उसका इतना ज्यादा है नहीं, प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का. दूसरी बात जिसमें समझने की है, मुझे पिछले दिनों पेस्को चीफ की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है एमपीए साहिबान का, एमएलए साहिबान का, कि जी आप लोड शेडिंग ना करें. कहते कि जी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं. कि मैं अगर, उन्होंने मुझे एक फीडर का कहा, ये बात मैं कैसे कह रहा हूं कि ये हम सबका मसला है और हमें मसले को समझ के उसको हल करना है. उन्होंने मुझे कहा कि एक फीडर में मैं महीने के 2 करोड़ 40 लाख रुपए की बिजली देता हूं. 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मैं बिजली देता हूं एक महीने की, और वहां से रिकवरी मुझे 13,000 रुपए की मिलती है. तो मुझे कह रहे थे कि जी आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं. ऐसे फीडर्स हैं जहां पे 98% लॉसेस हैं. तो कहते हैं या तो हुकूमत मुझे कह दे कि जी बस आप बिल का ना पूछें और बस आप बिजली देते जाएं, तो कहता मैं देता जाऊंगा. लेकिन अगर पेस्को एक कंपनी है और अगर हुकूमत मुझसे पूछती है कि जी आप क्यों नुकसान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने पिछले साल 45 अरब रुपए का नुकसान किया. 45 अरब रुपए का नुकसान. तो कहते हैं जी 45 अरब रुपए मैं कहां से पूरा करूं. अब उसके लिए जो उन्होंने हल निकाला है वो भी ठीक नहीं है कि जी एक फीडर है और वहां पे कोई बिल देता है, कोई नहीं देता, उसको सारों को बिजली बंद कर देते हैं, जो कि गलत है, बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ है. अगर मेरा हमसाया चोरी करता है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलती है? अगर मैं चोरी करूं मुझे उसकी सजा दें. अगर मैं चोरी नहीं करता तो आप मेरे हमसाये को क्यों उसकी चोरी की सजा मुझे क्यों देते हैं? ये चीज गलत है कि जो भी, अगर फॉर एग्जांपल एक फीडर में एक एरिया है, वहां पे 100 घर है, उसमें 50 चोरी कर रहे हैं, 50 ठीक चल रहे हैं, सारों को बिजली बंद कर देते हैं, ये गलत है. दूसरी बात, जो चोरी करते हैं उनका बोझ डाल देते हैं जो चोरी नहीं करते, ये अगेन गलत है, क्योंकि सजा उसको मिलनी चाहिए जो चोरी कर रहा है. तो ये बेसिक रिफॉर्म उसमें करने की जरूरत है. मसला क्या होता है
کہ جو پاور پروڈیوسرز ہیں, پاور جنریشن کمپنیز ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو 10 یونٹ دیتی ہیں اور ان سے واپس 10 یونٹ کا پیسہ مانگتی ہیں. اب وہ جو بجلی دیتے ہیں ان کو 5 یونٹ کے پیسے ملتے ہیں, 5 یونٹ چوری ہو جاتے ہیں, ان کا نقصان پورا نہیں ہوتا. وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں. 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ جو ہے 500 ارب روپے ہے. وہ پیسہ بھی حکومت کا ہی ہے نا, حکومت کیا ہے, عوام ہے, وہ پیسہ بھی عوام ہی دیتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, رک نہیں رہا. اس میں بیسک ریفارمز کی ضرورت ہوگی. ایک نمبر 1 جو جس طرح بات کی نعت اللہ صاحب نے کہ سسٹم میں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں, اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ اگر ملکان میں لوگ چوری نہیں کرتے, ان کے فیڈر ٹھیک ہیں, وہ بل پورا دیتے ہیں, تو جہاں پہ لوگ چوری کرتے ہیں ان کا بوجھ ان پہ نہ پڑے, سسٹم ٹھیک ہو, وہ لوڈ اٹھا سکے. دوسری بات چوری روکنا, اور چوری ایسے سسٹمز بنا کے روکنا کہ جو چوری کریں اس کو اس کی سزا ملے, نہ کہ پورے علاقے کو سزا ملے کہ جی آپ کے علاقے میں چوری ہوتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بیسک ریفارمز اس میں کرنے ہیں, اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوڈ شیڈنگ کا بہت سیریس مسئلہ ہے, لیکن ہمارے نمائندگان ہیں ان کو پتہ چلے کہ جی صرف پروڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, اور سسٹم کو چوری کو روکنے کا مسئلہ ہے کہ چوری کہاں ہوتی ہے اور اس کو کیسے روکنا ہے. باقی جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی مہینے 2 مہینے میں کوشش ضرور ہوگی, لیکن یہ مسئلہ حل مہینے 2 مہینے میں نہیں ہوگا. یہ جس طرح بہت عرصے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, آپ ضرور نیت دیکھیں گے, آپ ضرور ڈائریکشن دیکھیں گے. اگر نیت ٹھیک ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو کہ ٹھیک طریقے سے آپ بیماری ہے, بیماری کا پہلے تشخیص ہوتی ہے, اگر اس کی تشخیص ہو جائے اور اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے تو ایک دم سے, اگر آپ یوں سمجھیں کہ جی 70 سال کی بیماری ہے اور وہ ایک دم سے مہینے میں 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی, وہ مہینے 2 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوگی, لیکن کم از کم لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ حکومت کی نیت ہے ٹھیک کرنے کی اور ان کا طریقہ ٹھیک ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. تو یہ ضرور ٹھیک ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح ہم نے بات کی, ہم پہلے بھی باتیں اٹھاتے رہے, ابھی بھی صوبے کے جو حقوق ہیں, چاہے وہ جس فیلڈ میں ہے, چاہے وہ بجلی میں ہے, چاہے وہ پانی میں ہے, چاہے وہ ٹیکسز میں ہے, ہر ایک اس میں کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ جو بھی ہمارے جائز باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ سے حل کراتے رہیں, اور جو بھی مسئلے آئیں گے وہ ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جی مسئلہ ہے کیا, اس کا حل کیا ہے اور اس کی کوشش کیا ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی. شاہ فرمان. فرمان صاحب کو مائک آن کرتی ہے. 2-4 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. منسٹر صاحب نے ایکسپلینیشن دے دی ہے, لیکن چند ایشوز ایسے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے کہ اگر ایک صوبے کے اندر بجلی پیدا ہو رہی ہو تو اس کے اوپر اس صوبے کا کتنا حق ہے اور کیا حق ہے. آرٹیکل 157 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں کلیئر ہے. اسی طرح نیچرل گیس کے بارے میں آرٹیکل 158 کلیئر ہے. پچھلی حکومت خیبر پختونخوا کی, پاکستان تحریک انصاف اینالائز کی, ہم نے یہ چیز کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو کرائی ہے کہ گیس اور بجلی بمائے جنریشن صوبے کو ملنی چاہیے. جناب اسپیکر, مجھے یہاں ایک شکوہ ہے. ایک بڑا اچھا امینڈمنٹ آیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کہ 18th امینڈمنٹ ہے اور جس سے صوبوں کو بہت بڑا فائدہ ملا ہے اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے گیس کی اور بجلی کی, اگر 18th امینڈمنٹ کے اندر بمائے جنریشن یہ دونوں چیزیں صوبے کو مل جاتی تو شاید آج یہ ایشو نہ ہوتا. جناب اسپیکر, ایک اور بڑا ایشو ہے
کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ بجلی کدھر چلی جاتی ہے؟ یہ کہاں چلی جاتی ہے یہ بجلی؟ ایک پرائیویٹ ٹیوب ویل کے اوپر 5,000 بل آتا ہے، پبلک ہیلتھ کے بند ٹیوب ویل کے اوپر 2 لاکھ بل آتا ہے، ایک پرائیویٹ ٹیوب ویل کے اوپر 10,000 بل آتا ہے، اریگیشن کے بند ٹیوب ویل کے اوپر 2 لاکھ بل آتا ہے، ایک غریب کے گھر کے اوپر 20,000 بل آتا ہے، ایک بہت بڑے پلازے کے اوپر 15,000 بل آتا ہے، ایک کلاس 4 کے اوپر 20,000 بل آتا ہے، ایک بٹا خش کے اوپر جہاں 40 گھر ہوتے ہیں وہاں پر 2,500 بل آتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ریزولوشن آنا چاہیے کہ یہ کیس نیب ٹیک اپ کرے کہ جتنی کنزمپشن ہے بجلی کی آپ بزنس اینٹیز کو کتنی بجلی دیتے ہیں اور ان کا بل کتنا آتا ہے۔ آپ کے پلازے، آپ کے پیٹرول پمپ، آپ کے انڈسٹری، آپ کے بٹا خش، آپ کے ٹیوب ویلز، ان کو بجلی بیچی جاتی ہے، ریکارڈ چیک کریں، آپ ان کے بل چیک کریں، آپ منگائے بل اور لائن لاسنس ڈکلیئر کر کے ان کو عام کنزیومر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کو میٹر لگوانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ پھر ان کو نہیں پتا چلے گا، یہ تو ان کے لیے جنت ہے کہ جناب کنڈے ہیں، ایک بندے کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ اس کے اوپر 40,000 بل بھیجو، وہ میٹر کاٹے گا نہیں، کیا کرے گا؟ لیکن اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جس لائن میں بھی لائن لاسز ہو وہاں جتنے بزنس اینٹیز ہیں ان کے بل چیک کرو، عام کنزیومر کے بل چیک کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی کون چوری کر رہا ہے، کون بیچ رہا ہے اور اس کے اندر کون کون انوالو ہے۔ مجھے امید ہے کہ ملک کے اندر جو شفافیت کی طرف بات جا رہی ہے، جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے، اس میں وعدہ کے خلاف یہ عمل جلد از جلد شروع ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑا کلیئر ہے جناب اسپیکر، اس میں کوئی اتنی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چیک کر لیں کہ 5 منزلہ پلازا ہے، اس کا بل 40,000 ہے اور ایک غریب کلاس 4 کے گھر کا بل 20,000 ہے، تو یہ آسان ہے۔ اس اسمبلی کے اس ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ سے یہ چیز ہمیں پروف کرا چکے ہیں۔ آرٹیکل 158 کلیئر ہے کہ صوبے کے اندر گیس ہے تو اگر صوبے کی ضرورت پوری ہوگی تو باہر جائے گی، تو کیا مسئلہ ہے؟ ایجین کازر فارمولا ہم اپروو کرا چکے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ سے، صرف ہاؤس نے متفق ہونا ہے اس کے اوپر کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ تو اگر صوبے کو اپنا حق ملے، اگر صوبے کو کے اندر جس آپ آرٹیکل 158 ڈیٹیل سے پڑھیں، اگر ہم 4 روپے جس طرح بابا صاحب نے کہا، اگر ہم 4-5 روپے پہ پیدا کر رہے ہیں، بمائی جنریشن ہمیں یہ اختیار مل جائے، ہم 5-6 روپے پر یونٹ بجلی دے سکتے ہیں۔ اگر کہیں اور 30 روپے پر یونٹ بجلی وہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اپنے صوبے میں جو بجلی بنا رہے ہیں اس کے ٹرپل قیمت کے اوپر ہمیں وہ بجلی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ نے صرف پولیٹیکل سلوگنز نہیں اٹھانے، ہوم ورک کے ساتھ تیاری کر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیمانڈ کرنے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ چوری کو ہم نے روکنا ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، گیس کی ہم ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، بجلی بھی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔ کاش یہ مسئلہ 18 امینڈمنٹ کے اندر حل ہوتا۔ میں اس کے اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں این سی کے دوستوں کو کہ ایک نام بھی ہمیں ملا خیبر پختونخوا کا، تو اگر نام کے ساتھ ہمیں بجلی اور گیس کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے وہ بھی اگر ہمیں ملتے تو شاید آج ہم اتنا سفر نہ کرتے۔ بہرحال چیزیں کلیئر ہے جناب اسپیکر، تھوڑی سی نیت جس طرح عاطف صاحب نے کہا، اگر ہماری نیت ٹھیک ہو اور اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اس پہ کافی ساری بات ہو گئی جی، باقی کافی نمبر جو ہے، ایک ریزولوشن اور بھی ہے، ایک مالا کی طرف سے
یہ 9 نمبر ریزولوشن دوسرا ہے. فضل اللہ صاحب آپ کی قرارداد جو ہے یہ آپ جوائنٹ ریزولوشن لے آئیں سب متفقہ طور پہ جوائنٹ لے آئیں. ایک منٹ جی سب جوائنٹ ریزولوشن آپ جو ہے آپ کی نوٹس نمبر 9 جو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس کی جوائنٹ ریزولوشن ہے کہ ہم جوائنٹ پیش کر رکھیں کیونکہ کافی سارے ممبرس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وابڈا پہ صرف ایک بات وابڈا پہ منسٹر صاحب نے اور شاہ فرمان صاحب سے کافی تفصیلی بات ہو گئی جی. یہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں. تو ایک منٹ جی پھر اس کا کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے وابڈا پہ بات کرنی ہے پھر بجلی پہ بات کرنی ہے کہ اس لیے پھر اسپیشل ایک دن مختص کر لیتے ہیں اس پہ سب بات کرنے پر. ریزولوشن نہ پا رہا ریزولوشن کرو موو کا سر وابڈا پہ ایک بات کرتا ہوں. وابڈا پہ کافی ساری ہو گئی. ایک بات کرتا ہوں صرف ایک بات ہے جی. چلے جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وابڈا کا جو بحران ہے وہ آپ ورثت ڈیم کو دیکھیں توربیلا ڈیم کو دیکھیں وہاں پر جان بوجھ کے جناب اسپیکر جان بوجھ کے وہاں پر فالٹ پیدا کیا جاتا ہے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ وہاں پر فالٹ پیدا کر کے اور بجلی کی جو شارٹیج یہ وابڈا خود پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے تاکہ تمام ڈیم کو چیک کیا جائے کہ یہ جب فالٹ پیدا کرتے ہیں تو اس پر مہینے لگاتے ہیں حالانکہ وہ کام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے پشاور کی میں بات کرتا ہوں. پشاور میں نے وہاں پر جگہ دی ان کو وعدہ کو یہاں پر گریڈ اسٹیشن بنایا جائے اور کچھ گریڈ اسٹیشن ہے جس میں ٹرانسفارمر کی جگہ موجود ہے سہولت موجود ہے لیکن وہ ایک ٹرانسفارمر نہیں لگاتے. تو لہٰذا میں ہاؤس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک قرارداد جو ہے لایا جائے تاکہ یہ مسئلے جو ہے آن دا فلور حل کیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی سنگین بحران کی طرف جا رہے ہیں. تھینک یو. فضل صاحب ابھی آپ نے کہا کہ قرارداد تو آلریڈی پیش ایک منٹ سناولا صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں پھر آپ بات کر لینا. میں بات کر لوں پھر آپ بات کر لیں. سناولا صاحب آپ میری بات سن لیں. سناولا صاحب آپ بات تو سن لینا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ پہلے پھر بات کر لیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں فضل اللہ صاحب نے کہا کہ اس پہ جوائنٹ ریزولوشن ہے تو جوائنٹ ریزولوشن تو آلریڈی آ گئی ہے اس پہ بات ہو گئی ہے. ابھی سناولا صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں 2 منٹ کے لیے بات کرنا زیادہ بات نہیں کریں گے. جناب اسپیکر صاحب بجلی په حواله خبره ده لیکن چې د نور صاحبانو شاه فرمان ور خبره وکړه تیرا آئین هم په دې کلیر دی او هر چیز قانون کې شته. بنیادي خبردار چې زمونږ د ټرانسمیشن لاین خبره په دې لاین قرارداد کې هم راله زمونږ د ګوننګول بجلي چې کومه د چترال کې جوړېږي 108 میګاواټ بجلي جوړېږي او هغه 108 میګاواټ بجلي د دیر د اپر دیر د لوور دیر د چترال نه شروع کېږي او راځي بسته مونږ دا ټول ممبران د دیر بالا دي او که د دیر پټین دي او که د ملکن دي او که د سوات دي د ټول ملکن ډویژن دا ټول ممبران صاحبانو مطالبه دا ده چې چونکې دا زمونږ حق دی دا زمونږ رایټ دی چې د دغې ګوننګول بجلي به لاول د تېر حکومت کېبینټ یو فیصله کړې وه چې مقامي خلکو ته به لاول بجلي ورکړل کېږي. زمونږ دا مطالبه ده چې لاولنۍ بجلي به مونږ ته راکړل کېږي. که چېرې دا مونږ سره خبره شوې وه اعلانات شوي دي خو لا اوسه پورې زمونږ په هغه ګریډونو کې چوکیاتن ګریډ داسې ښکته پسې چې راځئ د تیملګرې کې د واړی ګریډ د چکدرې ګریډ لاول مونږ ته ویلی کېدل چې لاول به تاسو ته بجلي درکوو. اوس هغه بجلي لاین را روان دی او ملکن ته راورسېدو خو تر اوسه پورې زمونږ په مقامي ګریډ کې هغه کار نه دی شروع شوی. زه د فلور اف د هاوس د دې خبرې دا ټول ملګري ناست دي دا خبرې ټیک ټاک مونږ کوو که مونږ ته دیر بالا دیر پایین ته ملکن ته مونږ ته د دې بجلي نه راکړی کېږي نو مونږ دا خبره کوو چې زمونږ عوام به مونږ دغه لاین ښکته راتلو ته نه پرېږدو ځکه چې دا مونږ سره ظلم دی دا مونږ سره زیاتی دی چې هلته مونږ ته مقامي بجلي به مونږ پیدا کوو
دارونه ناسي دا ټول د ملکندونه دي د زما درخواست دی الله پورته کوي دې خبرې تایید برا سره کوي چې موږ به تر هغې پورې بجلي نه پرېږدو تر څو پورې چې موږ د مقامي خلکو د بجلي نه راکړي دا ملګرو ته ملکند ډویژن ملګرو ته منظور دی ٹھیک ده که نه جي او دا بجلي ګوره موږ باید نه پرېږدو مهرباني شکریه سنالا صاحب یو منځي دا تاسو په بجلی باندې ټول خبرې کول غواړي بیا دې لپاره ورځ مختص کوي په هغې کې به چې تاسو کوم راوغواړو دلته به کښېني او باقاعده په دې باندې به خبرې وشي ځکه چې دا مسله یوازې د یو ضلع نه ده دا زموږ د پوره صوبې مسله ده ډېر مسایل ځینې روان دي اوس په د یو قرارداد متفقه د فضل الله صاحب متفقه قرارداد روس پرسپنشن لپاره خبرو کوي فضل الله صاحب جنرل اسپیکر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رپورٹ زیرو کے تحت ہمیں ڈسیزن دیا جائے کہ میں قرارداد پیش کر سکوں Is it the desire of the House that the rule 124 may be relaxed under rule 240 to allow the honorable members to move their resolutions? Those who are in favor, it may say yes. Those who are against, it may say no. As have it. Move کریں فضل اللہ صاحب. یہ متفقہ قرارداد ہے جس پہ آپ سب نام لیں جی جو شکریہ جناب اسپیکر. جناب یہ نام آپ لیں جو اس پہ شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر صاحب اس میں ہم نے متفقہ قرارداد جمع کیے ہیں جس میں میرے ساتھی عارف منظر صاحب ذکور صاحب ارباب جاندار صاحب اور جمشید صاحب اور وزیر زادہ صاحب اور دیگر جو میرے بھائیوں نے متفقہ قرارداد جمع کی ہے کہ چند دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ہالینڈ کے کچھ بدقسمت اور ظالم لوگوں نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریزولوشن آپ ریڈ آؤٹ کریں جو آپ نے ریزولوشن جمع کی ہے وہی ریزولوشن آپ ریڈ آؤٹ کریں گے. وہی ہے جی کاپی لے کے آ رہا ہے میں مجھے یاد ہے وہی کہہ رہا ہوں جی. اس کو کاپی دے رہے ہیں یاد ہے جی مجھے یاد ہے جی یاد ہے جی مجھے یاد ہے جی مجھے یاد ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جی. جو ریزولوشن ہے جو آپ نے متفقہ پیش کی ہے وہ ریزولوشن آپ پڑھیں وہی ہے جی وہی پڑھ رہا ہوں جی. وہی پڑھیں گے. ایسے تبارک مانا یہاں کو پار سے کہنا چاہتا ہوں. ایک مجھے اس لیے تو میں نے کہا کہ جوائنٹ ریزولوشن ہے میں نے کہہ دیا کہ جوائنٹ ریزولوشن ہے. ہالینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کا عنایت صاحب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں لیکن جو ریزولوشن آپ نے سائن کیا ہے اس پہ اور میرا خیال ہے یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے اور عنایت صاحب نے سائن کیا ہوا ہے جی. ایک منٹ جی عنایت صاحب ایک منٹ آپ ایک سینئر عنایت صاحب کی سگنیچر ہے ایک منٹ جی ایک منٹ میری بات سنیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عنایت صاحب آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں آپ نے جو ریزولوشن پیش کیے اس کے لیے 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے سر 15 دن کا ٹائم آپ نے اس ٹائم میں نہیں رہے پھر بھی میں نے الاؤ کر دیا کہ آپ ریزولوشن جوائنٹ پیش کریں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب فضل اللہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کہ ہالینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کا تمنا کیا جا رہا ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب ہے اور معاشرے جو خود کو آزادی اظہار کا انسانی حقوق کا علمدار سمجھتے ہیں جب مسلمان کی بات آتی ہے تو ایک ہو جاتے ہیں اور اس وقت انسانی حقوق بھول جاتے ہیں. اس طرح خاکوں سے مسلمانوں کی دلداری ہوتی ہے اور عالم اسلام سخت بے چینی کا شکار ہے. لہذا یہ صوبائی اسمبلی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج کرے اور ان خاکوں کے مقابلے منسوخ کرائے. اگر پھر بھی نہ مانے تو ہالینڈ کے سفارت تعلقات کو ختم کیا جائے. جناب اسپیکر یہ ایک بار نہیں یہ بار بار اسی طرح کیا جا رہا ہے اور the motion before the house is that ایک منٹ جی فضل اللہ صاحب جی
چین اگر ریکمینڈیبل ہے کہ کم ساؤں قریشی سے بہت ٹیلیفون کرے فیڈرل کیبنٹ کاگنیزنس اگر ہے تو منگا دا ویل کہ دا کافی نہ دا او چې څو پورې د هالینډ امبیسډر او د هغې د امبیسي خلک دلته نټکل شوي نه وي د هغې سره ډیپلوماټیک ریلیشن کټ شوي نه وي په هغې هېڅ قسم زور نه راځي ځکه چې د هغوی خلکو دا خبره کړې ده د هالینډ دا فورن منسټر دا خبره کړې ده چې دا خاکي چې کوم دي نو دا یو پرایویټ انټیټي دا کار کوي دا حکومت نه کوي نو د دې مطلب دا دی چې هغه چې دې کې زموږ هېڅ قسم کار نشته دا موږ نشو کولی نو د هالینډ سره که ترکي ډیپلوماټیک ریلیشن کټ کوي نو ترکی از پارٹ آف د یورپ هغه دا بولډ سټینډ اخیستلی شي نو پاکستان د هالینډ نه څه مجبوري ده د هالینډ موږ نه مجبوري ده د هالینډ موږ نه دا مجبوري ده چې د هغې ډیری پروډکټس موږ الو او په لویه پیمانه باندې الو مسلمانان د هغې بزنس پروموټ کوي د مسلمانانو په ملکونو کې د هغې ډیری پروډکټ خرڅ کېږي د هغې ټولو نه بایکاټ پلس د هغې سره سره د هالینډ سره ډیپلوماټیک ریلیشن کټ کول دا په دې ریزولوشن کې شامل کوي دا زموږ جاینټ ریزولوشن څه ده ذکر صاحب جی فکر صاحب ذکر صاحب ختم کیے جائے اس میں لکھا ہوا ہے مہربانی کر کے ان لوگوں سے یہ سنا جائے ڈاکٹر امان صاحب جی جناب اسپیکر شکریہ دیکھیں اس حوالے سے میں جو امینڈمنٹ کے حوالے سے عنایت اللہ خان صاحب نے بات کی ہے میں بھرپور انداز سے ان کی تائید بھی کرتا ہوں اس حوالے سے اور یہ جو بات فضل شکور صاحب نے کی ہے یہ آلریڈی ہو چکی ہے اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے اور یہ اقدامات ہم نے نہ اٹھائے کہ ہم ان کے سفیر کو ملک سے نہ نکالیں اور اپنے پاکستان کے سفیر کو وہاں سے نہ بلائیں تب تک یہ احتجاج نوٹ نہیں ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم مسلمانوں کی کس طرح دل آزاری کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ اگر ہم اس کو کوئی راست اقدام اس حوالے سے نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہمیشہ ہمارا مذاق اڑاتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گستاخی ہوتی رہے گی جو مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان بھی معمولی سی بات بھی اس حوالے سے برداشت نہیں کر سکتا جو مسلمانوں کے دلوں پہ گزرتی ہے جناب اسپیکر تو یہ میرے خیال میں صحیح بات ہوگی کہ اگر ہم قرارداد میں امینڈمنٹ لے آئے اور اس امینڈمنٹ میں یہ ہو کہ پاکستان سے ہالینڈ کے سفیر کو نکالا جائے اور پاکستانی سفیر کو ہالینڈ سے بلایا جائے تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنی ایک توہین آمیز جو خاکے پیش کریں اور یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی روک تھام ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ جناب. جی سلطان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ ایشو جو اس وقت ہاؤس میں ڈسکس ہو رہا ہے اور جس پر ریزولوشن آنریبل ممبرز لائے ہیں تو یہ ایشو ہم سب کے لیے سیاست سے بالا تر ایک عقیدت ایک احترام اور ایک محبت کا رشتہ ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پر موجود ہر ایک ممبر آنریبل ممبر جو ہے یہ متفق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عنایت اللہ صاحب امینڈمنٹ لانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے ابھی یہ جو ریزولوشن پیش ہوئی ہے جو جس پر عنایت اللہ صاحب کی بھی دستخط موجود ہیں تو میرے خیال میں جو امینڈمنٹ وہ لانا چاہ رہے ہیں یا جس طرح مولانا لطف الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے تو میں تھوڑا سا پھر کیونکہ میرے خیال میں شور کی وجہ سے ممبر کو اس کو سن نہیں سکے تو اس میں آلریڈی موجود ہے کہ لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج کرے اور ان خاکوں کے مقابلے منسوخ کرائیں اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ہالینڈ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سفارتی تعلقات جب ختم ہوتے ہیں تو سفیر پھر آٹومیٹکلی وہ رہتا نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے
کہ اس ایشو پر ساری ہاؤس یونینیمسلی ہم اس ریزولوشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام اور محبت ہم سب اس پر متفق ہیں. لہذا یہ ریزولوشن بغیر کسی ڈسکشن کے، بغیر کسی ڈبیٹ کے صرف اور جو ہے یونینیمسلی اس ہاؤس کے سامنے پیش کی جائے اور اس کو پاس کیا جائے. میں صرف جناب اسپیکر میں صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں سینٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسی ایشو پر بات کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے OIC، اس کو متحرک کیا جائے گا اس ایشو کے بارے میں. اور یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے سینٹ کے فلور پر یہ ایشورنس دی ہے کہ اس ایشو کو ریز کیا جائے گا. تو انشاءاللہ پورا ملک، پورا قوم جو ہے اس پہ متفق ہے. کائنڈلی اس ریزولوشن کو یونینیمسلی رکھ دیا جائے تاکہ پاس ہو جائے. The motion before the House is that the joint resolution moved by the honorable members may be adopted. Those who are in favor may say yes. Those who are against may say no. As it, with amendments. As have it, the resolution is passed unanimously by majority. میں گورنر خیبر پختونخوا کا فرستادہ فرمان پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the powers conferred by Class B of Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I, Mushtaq Ahmad Ghani, acting Governor of Khyber Pakhtunkhwa, do hereby order the session of the Provincial Assembly shall stand provoked on 30th August 2018 till such date as may hereafter be fixed. اس فرمان کی روح سے میں اسمبلی اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں.